थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की जाती है, आया करीमा की जो तिलावत की गई उसके मुतालिक मेरा अल्लाह मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़रूरियात दीन में से ये हम सब के लिए लाजिम है, जो हमारे लिए जिन जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है वो ये है कि जिस तरह हम अल्लाह को मानते हैं, फ़रिश्तों को मानते हैं, रसूलों को मानते हैं, ख़ातिमुन नबिय्यीन को मानते हैं, उसी तरह एक अक़ीदा हमारे लिए ये भी लाजिम और फ़र्ज़ है कि हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, मरने के बाद हमें दोबारा उठाया जाएगा। व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, अल्लाह तबारक व तआला जिस मिट्टी में तुम्हें दबाया जाएगा उसी मिट्टी से फिर हमें उठाया जाएगा। अच्छी तरह याद रखें, मरने के बाद उठने का अक़ीदा ये हमारे लिए लाजिम है। अगर कोई इसमें शक करता है कि मरने के बाद वो उठाया नहीं जाएगा तो याद रखें वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। और ये भी याद रखें, जब मरने के बाद हमें उठाया जाएगा तो उस वक्त हमसे हिसाब व किताब भी होगा, हमसे सवालो जवाब भी होंगे। और अल्लाह अकबर, जो सवाल हमसे किए जाएंगे, जो सवालात हमसे किए जाएंगे, वो माहौल सवाल के वक्त बड़ा दर्दनाक होगा, बड़ा कर्बनाक होगा। अल्लाह अकबर, उस वक्त की कैफियत क्या होगी? कुरान मुकद्दस उसका नक्शा यूं खींचता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। उस दिन जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे। अंदाजा फरमाए, जब मासूम के वजूद पर कपकपी तारी होगी, जिन्होंने एक लम्हा भी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं गुजारा होगा, जब उनके वजूद पर कपकपी तारी होगी, उस वक्त हमारी कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर, उस कैफियत को अल्लाह के रसूल सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह अकबर, उस वक्त की कैफियत ये होगी कि इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, उलमा के खिताबात को अगर सुनने के लिए और दिल में जगह देने के लिए आए हो तो जरा गौर फरमाएं, एक वक्त वो भी आना है, सूरज और इंसान के सर के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। रसूलुल्लाह की बात पर यकीन करते हो और यकीनन यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं। जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने पर अल्लाह अकबर दीन इस्लाम को सच्चा मजहब माना, वो रसूल फरमाते हैं यौम हिसाब इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। यहां से लेके वहां तक ख़वातीन और हज़रात जरा तसव्वुर तो करें, आज सूरज चौथे आसमान पर है और पीठ की तरफ से चमक रहा है, तो गर्मी के मौसम में इंसान कितना बेचैन होता है, इंसान कितना बेकरार होता है, इंसान कितना मुस्तरिब होता है। जरा तसव्वुर में तो लाओ, वो घड़ी आने वाली है, वो वक्त आने वाला है। अल्लाह अकबर, जब इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा, अल्लाह अकबर, इंसान पसीने में शराबोर होगा। सच्चे नबी सादिक व मस्दूक फरमाते हैं, कोई टखनों तक पसीने में, कोई घुटनों तक पसीने में, कोई कमर तक पसीने में, कोई पसीने में हिचकोले खा रहा होगा, किसी को पसीने की लगाम होगी। और फिर खास उस पसीने की कैफियत को, उस पसीने की कैफियत को खास बयान किया। अल्लाह अकबर, एक का पसीना दूसरे के पसीने को टच नहीं होगा। अल्लाह अकबर, तसव्वुर में लाएं, जरा गौर करें, एक का पसीना दूसरे को पसीने को टच नहीं होगा, बल्कि हर इंसान अपने ही पसीने में होगा, हर इंसान अपने ही पसीने में होगा। सोचो कैफियत क्या होगी। सादिक व मस्दूक फरमाते हैं कि इंसान का भेजा खोल कर उसकी नाक से बह रहा हो, इंसान का भेजा खोल कर उसकी नाक से बह रहा होगा। अल्लाह अकबर, ये कैफियत होगी, ये हालत होगी। और सारे नबियों की जबान पर उस वक्त नफ्सी नफ्सी
سوائے سیدُ الانبیاء کے، اللہ کے رسول، غیب دا نبی، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ہر نبی کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا۔ غور فرمائیں اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس وقت اللہ اپنے بندوں سے جس سے چاہے گا بہت سوال کرے گا۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ آیہ کریمہ میں آیا ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے، نعیم کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، نعیم کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اب نعیم کا مطلب کیا ہے؟ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے 70,000 معنی ہے، اس لیے حتمی طور پر ہم قرآن مقدس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی معنی ہے اور دوسرا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ دارالعلوم کا جلسہ بھی ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس کا، اللہ اکبر، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن زندہ کتاب ہے۔ امام شعرانی لکھتے ہیں قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے لیکن معنی قرآن کا نزول آج بھی ایمان والوں کے دلوں پہ ہو رہا ہے۔ ارے جب غالب اور اقبال کے اشعار کے اتنے معنی بیان ہو سکتے ہیں تو قرآن کی آیت کے کتنے معنی بیان ہوں گے؟ جب مخلوق کے معنی میں ایک کلام میں اتنی معنویت ہے تو خالق کے کلام کی معنی کی معنویت کا عالم۔ یہ قرآن ہے، یہ زندہ کتاب ہے، اس لیے اس کے کئی معنی ہیں۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا اس وقت اتنا انسان کو اپنی کم علمی کا احساس ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میں تو غالب اقبال کی بات کیا، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے کسی شعر کو آپ پڑھیں، یہاں بیٹھے ہوئے علماء اپنے اپنے علم اور ذوق کے مطابق کئی معنی اس کے بیان کر سکتے ہیں۔ جب شاعری کے اتنے معنی ہو سکتے ہیں تو وہ کلام جو نہ نظم ہے، جو نہ نثر ہے، ہائے ہائے، اس لیے کہ اس کو نظم کہیں تو کس طرح کہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو نظم کہتے ہیں تو پھر اس کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر اس کو نظم کہتے ہو تو اس کلام کا کیا معنی بیان کرو گے؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اگر اس کو نظم کہتے ہو، اللہ اکبر، تو پھر اس کا کیا معنی بیان کیا جائے گا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اور اگر اس کو نثر کہتے ہو تو پھر اس کے بعد اللہ اکبر قرآن مقدس کی ان آیتوں کو کیا نام دو گے؟ کیا نام دو گے؟ القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ۔ اندازہ فرمائے یہ وہ کلام ہے جہاں پر اللہ اکبر کافیہ بندی کی ندرت سجدہ ریز نظر آتی ہے۔ اندازہ فرمائے اللہ اکبر۔ ارے جب محبوب کے کلام کی یہ شان ہے کہ میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے چبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اندازہ جب محبوب کے کلام کی یہ شان ہے تو خالق کے کلام، جس نے محبوب کے منہ میں زبان دی ہے، جس نے محبوب کے منہ میں زبان دی ہے، اس خدا کے کلام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ مگر افسوس ہماری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یاد رکھنا، جیسے جیسے 10 سال گزرتے ہیں زبانیں تبدیل ہوتی ہیں، جیسے جیسے 10 سال گزرتے ہیں زبانیں تبدیل ہوتی ہیں۔ 25 کلومیٹر کا عرصہ، 25 کلومیٹر کا انسان ڈسٹینس طے کرتا ہے تو لہجہ تبدیل ہوتا ہے۔ 10 سال پہ زبانیں تبدیل ہوتی ہیں، 25 کلومیٹر پہ لہجہ تبدیل ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ اور جو زبان بدلتی نہیں وہ فرسودہ ہو جاتی ہے، وہ متروک ہو جاتی ہے، وہ ترک کر دی جاتی ہے۔ دیکھ لیں انگریزی میں پہلے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے تھے،
اب وہ سننے کو نہیں ملتے، ملتے سننے کو نہیں ملتے ہیں۔ اسی طرح سے اردو زبان میں بہت سے الفاظ استعمال ہوتے تھے، اب وہ سننے کو نہیں ملتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ بدلا، زبان کا اپنا انداز بدلا۔ مگر قربان جائیں، یہ قرآن کی زبان ہے، 1450 سال ہو چکے ہیں، مگر اس دن جیسی نہیں لگتی تھی، آج بھی ویسے ہی نہیں لگتی نظر آتی۔ اور پھر انداز کیا ہے؟ مفکرین کہتے ہیں یہ وہ زبان ہے، قرآن قانون کی زبان ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دو رفیع گنج اور گرد و نواح سے آنے والوں، اگر تم پڑھے لکھے ہو تو توجہ کرنا کہ قانون کی زبان صرف ہاں یا نہ کی زبان ہوتی ہے۔ قانون کی زبان میں صرف دفعات ہوتے ہیں، قانون کی زبان میں بڑی خشکی ہوتی ہے۔ سب سے بوریت اگر کوئی زبان ہے تو وہ قانون کی زبان ہے۔ اللہ اکبر، اس میں یہ ہوتا ہے قتل ہو تو یہ ہوگا، کوئی مار دیا جائے تو یہ ہوگا، طلاق دیا جائے۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے طلاق کا مسئلہ قرآن سے بیان کر رہے تھے، بلکہ عدت کا مسئلہ قرآن سے بیان کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہوں، جس کو کتاب میں قانون بیان ہوتا ہے اس میں حساب بیان نہیں ہوتا، جس میں ریاضی کے اصول بیان ہوتے ہیں اس میں سائنس بیان نہیں ہوتا، جس میں سائنس بیان ہوتا ہے اس میں ٹیکنالوجی کا تذکرہ نہیں ہوتا، جس میں ٹیکنالوجی بیان ہوتی ہے اس میں دل کا ذکر نہیں ہوتا، صاحب دل کا ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جس میں ٹیکنالوجی بیان ہوتی ہے اس میں صبح اور شام کا ذکر نہیں، صبح اور شام کا ذکر نہیں ہوتا، گل و بلبل کا تذکرہ نہیں ہوتا، باغ و بہار کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور جس میں باغ کا ذکر آ جائے پھر اس کے اندر جو ہے وہ آگ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جہاں آگ کا ذکر ہو وہاں باغ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں نفرتوں کا ذکر ہو وہاں محبتوں کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں محبتوں کا ذکر ہو اللہ اکبر وہاں پر خزاں کا تذکرہ نہیں ہوتا، جہاں خزاں کا تذکرہ ہو وہاں بہار کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ مگر یہ ایک کتاب ہے اور صرف ایک کتاب ہے۔ اور ایک بات اندازہ کریں، جہاں کھچڑی پکتی ہے پھر وہ کتاب نہیں رہ جاتی بلکہ ایک فرسودہ کسی کے خیال اور نظریات کا ترک شدہ مسودہ بن جاتی ہے۔ مگر یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، جب یہ قانون بیان کرتی ہے تو پھر قانون بیان کرتی ہے، لیکن قانون کے ساتھ پھر یہ اہل دل کے احوال بھی بیان کر دیتی ہے۔ جب یہ اہل دل کی باتیں کرتی ہے تو سمندر کی کشتیوں کا ذکر بھی بیان کر دیتی ہے۔ سمندر کی کشتیوں کا ذکر کرتے کرتے یہ دریاؤں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ بہاروں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ خزاں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ جنت کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ جہنم کا تذکرہ بھی کرتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کا تذکرہ بھی کرتی ہے، نکاح کے احکامات بھی بیان کرتی ہے، طلاق کا قانون بھی بیان کرتی ہے، شفق کا جمال بھی بیان کرتی ہے، افق کی سرخی بیان کرتی ہے، ستاروں کی انجمن بھی بیان کرتی ہے، کہکشاں بھی بیان کرتی ہے، رات کی تاریکی بھی بیان کرتی ہے، دن کا اجالا بھی بیان کرتی ہے، متقیوں کا تقوی بھی بیان کرتی ہے، فسق و فجور کا فسق، فساق کا فسق و فجوری بیان کرتی ہے، جناتوں کی کائنات بھی بیان کرتی ہے، فرشتوں کی کائنات بھی بیان کرتی ہے، انسانوں کا تذکرہ بھی بیان کرتی ہے، تاریخ انسانیت بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر، سب بیان ہوتا ہے لیکن کچمچ بیان ہی نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے موتی جھڑتے نظر آ رہے ہیں، جیسے پھول جھڑتے نظر آ رہے ہیں، اور انسان یہ کہنے میں مجبور ہوتا ہے یہ کلام والا بے مثال ہے تو اس کا کلام بھی بے مثال۔ یہ اللہ نے وہ کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے بچے آج حافظ بنے ہوں گے، ان کے سر پر قرآن کے حفظ کی دستار رکھی جائے۔ بہت سارے بچے عالم بنے ہوں گے، ان کے سروں پر اللہ اکبر نیابت رسول کا تاج رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس ماحول میں، کون سے ماحول؟ جس میں ناک سے بھیجا بہ رہا ہوگا، اس ماحول میں جبکہ انسان کے سر کے اوپر سورج چمک رہا ہوگا، ارشاد ہوتا ہے اس وقت جب ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، خون کے رشتے ٹوٹ رہے ہوں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے انکاری ہوں گے، اولاد ماں باپ سے دور، ماں باپ اولاد سے دور۔ اللہ اکبر۔ گزرا کرے پسر پہ، پدر کو خبر نہ ہو، باپ پہ گزرے تو بیٹے کو نہیں معلوم، بیٹے پہ گزرے تو باپ کو نہیں معلوم۔ چند جملے خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ عقیدہ میرا بھی وہی ہے جو ان سب علماء کا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو یہ، باپ پہ گزرے گی تو بیٹے کو نہیں پتہ ہوگی، بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو نہیں پتہ ہوگی،
پیر پہ گزرے گی تو مرید کو نہیں پتہ ہوگی، مریدوں پہ گزرے گی تو پیر کو نہیں پتہ ہوگی۔ وہ گھڑی ہے، اس میں قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں۔ اب نعیم کسے کہتے ہیں اس پر مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا نعیم سے مراد کھانا ہے، پانی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ آج میں نے جس قول کا انتخاب کیا ہے نعیم سے کیا مراد ہے، مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول، اس لیے کہ سارے اقوال بیان کریں تو ٹائم نہیں، اور میں ایک طالب علم ہوں، کوئی بہت بڑا مفکر یا کوئی خطیب نہیں۔ نعیم سے کیا مراد ہے تو مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے نعیم سے مراد جوانی ہے۔ ہم تم سے قیامت کے دن تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں، یعنی انسان کی جوانی کے متعلق اللہ سوال کرے گا، جوانی کی راتیں کہاں گزاری وہ بتا، جوانی کا دن کہاں گزارا وہ بتا، جوانی کو کس انداز سے گزارا وہ بتا۔ اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو جواب دے لیں گے، اللہ کرے دے لیں۔ ابن کثیر بڑا مفسر ہے، بڑا مورخ بھی ہے۔ ابن کثیر لکھتا ہے کہ جواب کا معاملہ کیا ہوگا۔ ابن کثیر ایک روایت نقل کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سن لیں توجہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر! شاعری کی دنیا الگ ہے، حقائق کی دنیا الگ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ جو ہوگا دیکھا جائے، جو ہوگا، یہ لوگ صدیق اکبر رو رو کے داڑھی بھگا رہے ہیں اور میری قوم کا جوان کہہ رہے گا جو ہوگا دیکھا جائے۔ فاروق اعظم کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان بن کے روتے روتے میدان محشر کے حوالے سے روتے روتے، اور میری قوم کا وہ جوان جسے جمعہ کی 2 رکعت سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے۔ یقیناً اس میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن یہ کہنے کا حق تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو تھا، یہ کہنے کا حق تو سرکار غریب نواز کو تھا، یہ کہنے کا حق تو محبوب الہی کو تھا، لیکن جن کو حق تھا وہ لرزہ براندام ہے، اور جن کو 5 کلمے بھی یاد نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ پھر میرے جیسے کچھ لوگ نادانی کرنے کے لیے آپ کے درمیان آگے کہتے ہیں کہ انہیں دیکھو تو جنت مل جائے گی اور انہیں دیکھو تو جنت مل جائے گی۔ پاگل ہے قوم، جب چہرے ہی دیکھ کے جنت ملنی ہے تو پھر کسی نے فجر میں کیوں اٹھنا ہے؟ انہوں نے جلسہ کر کے جا کے سو نہیں جانا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ، ڈر بھی لگتا ہے نا، سنیوں کا مجمع ہے، میری قوم جلدی برا مان جاتی۔ صبح پوچھیں گے کس کو بلایا تھا، کوئی بد مذہب کو تو نہیں بلایا تھا۔ یاد رکھنا میں کنورٹڈ سنی نہیں ہوں، 41 پشتوں کا نسبن سنی ہوں۔ الحمدللہ، اس پہ فخر نہیں کرتا، شکر کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سن لو اور اچھی طرح سے سن لو۔ جن کے چہرے دیکھ کر خیالی جنت کا پلاؤ پکاتے ہو، کیا ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ بھول گئے لوگ مجاہد ملت جیسے بزرگوں کو۔ ایک شخص نے کہا تھا، ناظم اجلاس نے، کیونکہ ناظم کی تو مجبوری ہوتی ہے، اگر اس کو دوبارہ جلسے کی تاریخ لینا ہے تو جس کے بارے میں کروڑوں گندگیاں جانتا ہے اس کے سر پر بھی ولایت کا تاج سجا کے اس نے پیش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن مجاہد ملت تو واقعی ویسے تھے، ان کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ اگر کسی اللہ کے ولی کو دیکھنا ہے تو مجاہد ملت کو دیکھ لو۔ مجاہد ملت رو پڑے اور روتے ہوئے 2 جملے کہے تھے کہ اگر قیامت کے دن حبیب الرحمن کے اعمال کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں بھیجے گا تو میں عرض کروں گا کہ مولا تیرے بندے مجھ سے جو گمان کرتے تھے کم سے کم اس گمان کی لاج رکھ لی جائے۔ اللہ فرمائے جو لوگ واقعی ایسے تھے ان کو آخرت کی فکر کھائے جا رہی تھی، اور ہمارا حال یہ کہ ہم سوچتے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ اللہ کے بندو، ابن کثیر روایت لا رہا ہے کہ حضرت سیدنا
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال پوچھے گا، حساب لینے کے لیے نہیں۔ اگر آپ دل کے کان سے اتنی بات سن لیں تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ میری گفتگو آپ کے، میں کوئی خطیب اگر ہوتا تو شاید آپ کے درمیان بہت کچھ کہتا، لیکن میں صرف اپنے دل کا درد اپنی قوم کے جوانوں کے دلوں پر منتقل کرنے کے لیے آ جاتا ہوں، یہ دکھڑا لے کر۔ بہنوں کی بھی توجہ اور آپ کی بھی توجہ، حساب لینے کے لیے اللہ ان سے سوال نہیں پوچھے گا۔ عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہا، ان عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور اس الزام سے حضرت عیسیٰ کو بری کرنے کے لیے اللہ صرف ایک سوال کرے گا، اے عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا، خدا بنا لینا؟ یہ بات تم نے کہی تھی؟ حساب کے لیے نہیں، الزام کے خاتمے کے لیے، عزت عیسیٰ کو چار چاند لگانے کے لیے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو مزید بلند کرنے کے لیے۔ پتہ ہے نصارہ کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، عیسائیوں کو ذلت اور رسوائی کے دلدل میں غرق کرنے کے لیے خدا خود وحدہ لا شریک فرمائے گا کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا، مجھے خدا مان لینا؟ یہ سوال جب حضرت عیسیٰ سنیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان پر حساب کے لیے نہیں، عظمت کی کے اظہار کے لیے سوال ہوگا، تو حضرت عیسیٰ کے بال کھڑے ہو جائیں گے یہ سوال سن کر، اور ہر بال سے اللہ کے خوف کی وجہ سے خون کی پھواریں نکل پڑے گی، ہر بال سے خون کی پھواریں نکلے گی۔ معصوم عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کے بدن سے، کواری بطول مریم کے شکم سے، صرف 3 ساعت میں حضرت مریم نے جس کو جنم دیا۔ عورتیں 9 مہینے کے بعد بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ تنہا وہ ہستی ہے جن کو صرف 3 ساعت میں سیدہ مریم نے جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر! غور فرمائے، جس کے تقدس کا قدرت کو یہ خیال ہے کہ اگر مریم کے شکم میں بچہ زیادہ دن ہوگا تو لوگوں کی نظر پڑے گی، تو شکم میں بھی حضرت عیسیٰ پر کسی کی نظر نہ پڑے، صرف 3 ساعت میں وجود عیسیٰ کو ظاہر کیا گیا۔ اندازہ فرمائے ان سے ایک سوال ہوگا اور بال سے خون کی پھواریں نکل پڑے گی۔ جب معصوم کے بال سے خون کی پھواریں نکلے گی تو میری قوم کا وہ جوان جو اس تصور میں بیٹھا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو نے جوانی کی راتوں میں زنا کیسے کیا تھا، تو اس کی زبان میں طاقت کہاں سے آئے گی اللہ کو جواب دینے کی۔ جب یہ پوچھا جائے گا کہ تو نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، کہاں سے لاؤ گے؟ ہیرو ہیروئن سے پیار کرنے والوں کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے زبان میں طاقت قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ چر چلنے والی زبان پر قدرت مہر لگا دے گی۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، جوانی کے بارے میں پوچھا، کہاں گزار رہے ہو جوانی کو؟ نشے میں، جوے میں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے میں، زنا کی فلمیں دیکھنے میں۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے۔ 3 بار مر کے زندہ ہونے کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ جملے پہ غور کریں، سلمان فارسی کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار سلمان فارسی موبائل کی گندگی کو مشکل پاسورڈ سے چھپا کر کے جعلی اور سو کارڈ متقی بننے والوں ذرا تصور تو کرو۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں 3 بار مر کے مجھے زندہ کیا جائے، مار کے زندہ کیا جائے، یہ تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا 3 بار مر کر زندہ کیے جانے پہ وہ تکلیف نہیں ہوگی جتنا ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پہ جو عذاب ہوگا نا، وہ عذاب اتنا بڑا ہوگا کہ 3 بار مر کے اٹھانے پر بھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا اس عذاب کو جھیلنے میں تکلیف ہوگی۔ بتاؤ آج میری قوم کے جوان کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم رونا روتے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم لٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، کسی قوم کا جب جوان سنورتا ہے اس قوم کو کاٹا نہیں جاتا، پیٹا نہیں جاتا، لوٹا نہیں جاتا۔
جس قوم کا جوان آوارہ، عیاش، مکار اور دین سے دور ہو جائے پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا ہمارے مذہب میں جوانوں کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور ہم بھی جوانوں کی قدر کرتے ہیں، بوڑھوں کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن جوانوں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانوں کی قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو۔ فرمایا کیوں؟ جوانوں کی قدر اس لیے کرو، آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، لیکن مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ جس نے سب سے پہلے دعوت قبول کی وہ 37 سال کا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ 37 سال کا وہ کڑیل جوان جس نے دعوت قبول کی، وہ 27 سال کا کڑیل جوان سیدنا عمر ابن خطاب تھے، وہ سیدنا عثمان غنی تھے، وہ 10 سال کا جوانی کی طرف بڑھنے والا پوری بے باکی کے ساتھ سید السادات، خاتم الولایت، فاتح خیبر، سید العرب، سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات تھی۔ 7 جوان تھے، سعید جوان تھے، طلحہ جوان تھے، زبیر جوان تھے، بلال جوان تھے، صہیب رومی جوان تھے، اللہ اکبر، یہ سب جوان تھے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں حضور پہ آنے والے تیروں کو میں نے اپنے سینے پہ احد میں روکا تھا، اس وقت میری عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی، میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں اگے تھے کہ میں نے حضور کے آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانی کو کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اگر آوارگی میں گزارو گے جوانی کو، بات سمیٹتا ہوں، طویل نہیں کروں، میرے بعد ایک خطاب اور سننا ہے، ایک خطاب سن چکے ایک اور سننا ہے، لیکن شارٹ کر رہا ہوں، بہت مختصر، ہو سکے تو بہت اختصار سے بات سمیٹ لوں گا، دستار بھی ہونی ہے، اشارہ مجھے ملا ہے کہ دستار بھی ہونی ہے۔ توجہ فرمائیں، اگر جوانی کو گناہ اور پاپ میں گزارا، اللہ رب العزت جو جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرتے ہیں ان پر اتنا سخت اور دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے تو ان کو موت نہیں آتی، چادروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں۔ جوانی میں جرائم کے گل کھلانے والوں، بڑھاپا بڑا بدترین آتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد مقدس کے بازار سے گزر رہے تھے، ابھی ایک کلام ایسا پڑھا گیا کہ بغداد نگاہوں میں پھر گیا، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں۔ اللہ ہم سب کو بغداد معلیٰ کی حاضری ادب کے ساتھ عطا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم تمنا ہے، اللہ اکبر۔ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر سید الطائفہ جنید بغدادی بازار میں ہے، ایک بڈھا، بڑے میاں بوڑھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا۔ تو مریدوں نے کہا بغداد کے لوگ کتنے سخت ہو گئے کہ بڈھے کو بھیک نہیں دے رہے ہیں۔ جنید بغدادی سرکار نے فرمایا واللہ جا کے تحقیق کر لو، اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا بدترین بڑھاپا دیا، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ غور فرمائیں، جوانی میں پاپ کرو گے تو بڑھاپے میں ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور اگر جوانی میں حرام سے بچو گے اور نیک کام کرو گے تو سن لو اللہ کے رسول کی بشارت، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جوان جوانی میں حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس جوان کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، 1-2 نہیں 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، جوانوں حرام سے بچ جاؤ، ولی نہیں، ولی سے بڑا مقام صدیقوں کا ہے۔ مقام نبوت اور مقام صدیقیت کے بیچ میں اور کوئی اللہ اکبر مقام نہیں ہے۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، ولی سے بھی بڑا مرتبہ، شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہوتا ہے۔ اور 1-2 نہیں، اگر جوانی میں حرام سے بچو گے تو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اندازہ تو فرمائیں 70 صدیقوں کا ثواب کسے کہتے ہیں، کس پر ملے گا؟ صرف حرام کام سے بچنے پر۔ اس لیے جب زندگی کے اندر وہ لمحے آئے کہ آنکھیں حرام تکنا چاہیں، کان حرام سننا چاہیں، زبان حرام بولنا چاہیں، پیٹ حرام کھانا چاہیں، اس وقت یہ سوچ کر کہ اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اور ایک بات
بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا حق صحیح معنی میں اگر کوئی بندہ ہے، میرا کوئی بندہ ہے، حقیقت میں کوئی بندہ ہے، تو وہ جوان ہے جو اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزارتا ہے۔ لیکن افسوس آج جوانی اغوا ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کی نظر ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے جنگلات میں ہم نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا۔ ابھی سوال ہو رہا تھا کہ جہیز مانگا جاتا ہے، پھر ہمارے جوان ہم لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں حضرت ایسی تقریر کر دیجئے کہ بیٹیاں مرتد ہونے سے بچ جائیں۔ بچیاں مرتد ہونے سے صرف تقریر سے نہیں بچے گی، ہر چیز کا علاج تقریریں نہیں ہوتی۔ رات بھر تقریریں سن کر صبح کو خواب خرگوش میں سو جانے والی قوم کبھی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی جب تک میدان عمل میں نہ ہو۔ کبھی سوچا اگر بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے تو کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مرتد ہونے کی جتنی رپورٹیں پھیکم پھاک بیان کی جاتی ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ توجہ فرمائیں کیوں متفق نہیں ہوں؟ اگر میڈیا کہہ دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے عید کا تو اس کی بات کو مانو گے؟ نہیں مانو گے نا۔ تو جس کے کہنے پہ چاند کا آنا قبول نہیں کرتے اس کے کہنے پہ بیٹیوں کا جانا کیسے قبول کر سکتے؟ کہیں یہ سازش تو نہیں ہے ہماری بیٹیوں کو بدنام کرنے کی؟ اس لیے کہ ہر کہی ہوئی بات کو بول دینا یہ اچھی بات، ہاں کچھ مرتد ہو رہی ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنی بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں مایوس بھی کیا جا رہا تاکہ کل تانا دے لوگ کہ تمہاری بیٹیاں تو ایسے ہیں۔ میں یہاں پر ایک جملہ لوگوں سے کہتا ہوں، آج کی تاریخ میں بھی کسی کی ماں اتنی پارسا نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں پارسا۔ آج بھی ہمارے یہاں پارسائیت موجود ہے، پوترتا موجود ہے، تقدس موجود ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اب بھی کردار سیدہ فاطمہ زندہ ہے، اس لیے ہماری بیٹیوں میں ابھی بھی لیکن بچیاں جاری کیوں جاری؟ میں آپ سے سوال کرتا، جلسہ کرنے والوں سے لے کے جلسے میں شریک ہونے والوں تک، ممبر والوں سے لے کر کے زمین پہ بیٹھنے والوں تک ہم نے سوچا بیٹیاں کیوں جا رہی؟ نمبر ایک، سب بیٹیاں نہیں جا رہی۔ لوگ کہتے ہیں غریبی کی وجہ سے جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی، میں نے کہا مسئلہ غریبی کا بھی اتنا نہیں ہے، مسئلہ رشتوں کا بھی اتنا نہیں ہے، مسئلہ دوسری چیزوں کا بھی اتنا نہیں۔ یاد رکھنا جا وہی رہی ہے جو پہلے سے دین کے قریب نہیں تھی، ورنہ جو دین کے قریب ہے وہ آج بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کوشش کرو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اور خود کو دین سے قریب کریں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں، آج مذہبی طبقہ بھی اپنے بچوں کو دین سے قریب لانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، مسجد کا امام، سب امام ایسے نہیں ہیں لیکن بات صرف کہہ رہا ہوں اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے، وہ خود تو اٹھ کر مسجد جاتا ہے، اپنے 13 سال کے بچے کو وہ جگا کے کیوں نہیں جاتا؟ مسجد کا متولی سفید ریش وہ خود تو اکیلا اٹھ کر مسجد جاتا ہے، وہ اپنے بہو اور بیٹی کو کیوں نہیں جگاتا؟ کیا خود کے اکیلے نمازی بننے سے ہم جنتی ہو جائیں گے؟ تنہا ہم داڑھی رکھ لینے سے جنتی ہو جائیں گے؟ تنہا دیندار ہونے سے ہم جنت؟ بتاؤ ہمارے گھر میں اسلامی ماحول کتنا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں نمازیوں سے، بے نمازیوں سے نہیں، جو نہیں کرتے وہ تو نہیں کرتے، نمازیوں سے پوچھتا ہوں، فجر میں جانے والوں، صف اول میں نماز پڑھنے والوں، گھر والوں کو کتنی بار جگایا مجھے بتاؤ؟ کیا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے؟ بے نمازیوں کو نہیں جگاتے۔ اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کے گھر روز آتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت الصلاۃ، اے نبی کے گھر والوں نماز کے لیے اٹھو۔ اندازہ فرمائے جن کی نمازوں نے کبھی ترک نہیں ہونا، اللہ کے رسول ان کے دروازے پہ کیوں آ رہے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ یہ بھی مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیوں نہیں جگاتے؟ بتاؤ ہم نے جگایا؟ اور ایک حدیث پاک پڑھ دوں، بہنیں اگر سن رہی ہے تو ان سے بھی، ہائے ہائے ہائے، سید آل رسول صاحب آئے، دلبر صاحب آئے، مولانا رضوان، مولانا مفتی افسر صاحب اور ناظم صاحب اور نقیب صاحب اور فلاں صاحب، سب لوگ آئے، حضرت دعا کریں دعا کریں۔ کس کی دعا لے رہے ہو؟ سید صاحب کی، پیر صاحب کی، عالم صاحب کی۔ ایک عمل بتاؤں،
حضور کی دعا ملے گی. کس کی دعا ملے گی؟ حضور کی. رفیع گنج والوں سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہیں. اس کی وجہ اس لیے نہیں کہتا کہ میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ حضور کی دعا مل رہی ہے پھر بھی آپ چپ رہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, لیکن بس سن لیں کیا آقا کی دعا ملے گی. اور کون سی دعا؟ قیامت تک کی نسلیں آباد. اللہ کے رسول ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے خوشی میں, اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا. اے اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا. ہرا بھرا کا مطلب کیا؟ ہر خوشی ہو, کسی چیز کی کمی نہ ہو, صرف کمی کی کمی ہو بس, اور کسی چیز کی کمی نہیں. گھر جا کے جملے پہ غور کرنا کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو, صرف کمی کی کمی ہو, باقی کسی چیز کی کمی نہ ہو. اندازہ فرمائیں, دعا کریں اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا, ہرا بھرا رکھنا, ہرا بھرا رکھنا. صحابہ نے پوچھا آقا کس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا کی جا رہی ہے؟ فرمایا اس کے گھر کو جو شوہر فجر میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے, اور جو بیوی فجر میں اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے, دونوں جو ایک دوسرے کو جگائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے. جس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا جانے دعا خود کرے, پھر اس کو کس کے تعویذ کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس وظیفے کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس عمل کی ضرورت پڑے گی؟ بولو, آپ نے بہت ہاتھ اٹھا کر کے ایمان کی گواہی دی, کیا آپ اس پر بھی ہاتھ اٹھاتے کہ انشاءاللہ گھروں کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے آج سے ہر شوہر بیوی کو جگائے گا, ہر بیوی شوہر کو جگائے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں ذرا بتائیں اپنے نبی کی خوشی کے لیے؟ ماشاءاللہ. چلیں آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیں, ذرا کچھ لوگوں کو نظر بھی تو آئے کہ سنی اس پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے. سنی صرف بد مذہب کے بائیکاٹ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, الحمدللہ بد مذہب کے بائیکاٹ پہ تو ہاتھ اٹھاتا ہے, لیکن بے نمازی پن کے بائیکاٹ پر بھی سنی ہاتھ اٹھا سکتا ہے. کتنے لوگ جگائیں گے اپنی بیویوں کو؟ بتاؤ انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے رکھیں. اور جو نہیں اٹھا رہے ان پہ بھی فرض ہے نماز, ان پہ بھی اٹھا کے رکھیں. ذرا اللہ کو گواہ بنائے, فرشتوں کو گواہ بنائے. یہ منظر خوبصورت لگے کہ شرفیہ کے دارالعلوم کے جلسے کے موقع پر کتنے بڑے انقلاب کی بات کی گئی ہے. سنیوں گھر ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے, اور صرف گھر ہرے بھرے نہیں رہیں گے, انشاءاللہ تمہاری قبریں بھی تر و تازہ رہے گی, اور دنیا تمہیں دیکھ کے کہنے پہ مجبور ہو جائے گی زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. آج ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول, اگر ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے, ہر بندہ اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اور قسم دے کے پوچھتا ہوں, اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے رہ کر کے بتاؤ, بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھنے سے پہلے اس کو ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر, لائر, وکیل, جج سب بنانے کا پلان بنتا ہے. کبھی یہ بھی پلان بنا کہ میں اپنے بیٹے کو پہلے مسلمان بناؤں گا؟ بتاؤ, ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر سب بناؤ, مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو آپ دعا کرتے ہیں اللہ وہ آپ کے بچوں کو بنائے, لیکن پہلے مسلمان بناؤ. کیوں؟ ڈاکٹر کا باپ ہونے میں کوئی فخر کی بات نہیں, اس لیے کہ ڈاکٹر کا باپ کوئی منکر اسلام بھی ہو سکتا ہے. ٹیچر کا باپ ہونا ہمارے یہاں مذہبی اعتبار سے, میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, ڈگریوں کا بہت اہمیت ہے, ڈگریوں کی, ڈاکٹر, ٹیچر سب, لیکن آخرت میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. ٹیچر کا باپ ہونا, وکیل کا باپ ہونا, انجینئر کا باپ ہونا, کیا فخر ہے پتہ ہے؟ فخر کیا ہے؟ مومن کا باپ ہونا, یہ فخر کی بات ہے. اور یہ فکر کس کی ہے؟ یہ فکر نبوت ہے, فکر نبوت. جب حضرت سیدنا عیسیٰ, حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے, جب حضرت یوسف اپنے بابا حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے, جب بچھڑے تھے تو بچے تھے, اور جب ملے تو کئی بچوں کے باپ بن چکے تھے. تو جس بیٹے نے غم کی خبر لایا تھا کہ بابا تیرے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, وہی بیٹا خوشی کی خبر لایا, بابا آپ کا یوسف تو زندہ ہے, اور بڑی بات یہ ہے
کہ یوسف زندہ ہے مگر بادشاہ ہے، اور پورے مصر کا جلیل القدر بادشاہ ہے، سطوت والا، شان والا، عزت والا بادشاہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ سن کے غصہ آیا اور غصے میں فرمایا، او یہودا منہ بند کر، یہ کیا بکتا ہے کہ میرا بیٹا یوسف مل گیا اور وہ بادشاہ ہے؟ پہلے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا؟ پہلے یہ بتا، پہلے یہ بتا کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہودا نے کہا بابا مبارک ہو، وہ تو مومن ہے اور ہم سے اچھا، ہم بھائیوں سے اچھا مومن ہے وہ۔ تب شکر ادا کیا اور فرمایا میرے بیٹے بادشاہ کا باپ ہونا آخرت میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، میرا بیٹا مومن ہے یا نہیں مجھے اس کی فکر ہے۔ اللہ اکبر انداز۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف کے ملنے کے لیے جناب یعقوب روتے تھے۔ اگر حضرت یوسف سے صرف ملنے کے لیے روتے تھے تو ملنے کے بعد یہ غصہ کیسا؟ ملنے کے بعد یہ غصہ کیسا؟ حضرت یعقوب کے رونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بچہ مجھ سے دور ہو کر میرے مسلک پہ رہے گا کہ میرے مذہب پہ رہے گا کہ، حالانکہ وہ تو نبی تھے۔ یہ تعلیم، ہماری تعلیم کے لیے بات ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو جب جنس پہنانا شروع کیا، اسکرٹ پہنانا شروع کیا، اور بیٹوں کو بچپن میں گود میں لے کر گندی فلمیں دیکھنا شروع کیا، یہ کب مومن رہیں گے؟ کب ایمان پہ رہیں گے؟ کب سنیت پہ رہیں گے؟ جاتے جاتے اتنا عرض کروں، جلسے کا سنی بن جانا اور ہے اور تنہائیوں کا سنی بن جانا اور ہے۔ جلسوں میں سنی بننے والوں کو جنت نہیں ملنے والی جب تک کہ آپ کا انسائیڈ اندر، تنہائیوں کے اندر آپ کی سنیت چاند کی طرح نہ چمکے، ستاروں کی طرح نہ چمکے، سونے کی طرح کھری کھری نہ چمکے، اس وقت تک کہ ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی بات ہے کہ جلسے میں تو ہمارے جذبات دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر تنہائیوں میں وہ جذبات کہاں جاتے؟ گھر کی شادی میں ڈی جے بھی لگ رہا ہے، گھر کی شادی کے اندر ناچ بھی ہو رہا ہے، بچوں کو معاذ اللہ گود میں لے کر کے زنا کی فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہے، بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر کے مائیں پاکستانی سیریلوں کے نام پہ افیئر کرنے کا طریقہ سکھا رہی۔ کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر پاکستانی سیریل نہیں دیکھے جاتے؟ لعنت ہے ان سیریلوں پر جو دیور کو بھاوج کے ساتھ زنا کرنے پہ ابھارے، بڑی بہنیں جو اپنے منگیتر کے ساتھ معاذ اللہ حرام کاریوں پہ ابھارے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لٹ رہا ہے نشیمن، لٹ رہا ہے۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، اندھیرے سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے۔ نشیمن جل رہے ہیں۔ جو بچیاں جا کر ارتداد کا اظہار کر رہی ہے وہ تو مرتد ہو ہی گئی ہے، جو تمہاری گود میں بیٹھ کر مرتد ہوئی ہے اس کا ماتم کون کرے گا؟ جو بچیاں اسلام پہ تمہارے گھر میں اعتراض کر رہی ہے، جو بچے تمہارے گھر میں مسلمان نہیں رہ گئے، اس کا آخری بات ایک بات عرض کروں، اگر کسی کو اتنا گارے مولانا ہماری نسل مومن رہ جائے گی، ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں، یاد رکھیں، بہت دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کا ایک بہت بڑا چہرہ، بہت بڑا نام ہے، امام المنطق علامہ فضل خیر آبادی۔ کون نہیں جانتا فضل خیر آبادی کو، جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف دلی کی جامع مسجد میں جہاد کا فتویٰ پڑھا تھا، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی انڈمان کی جیل میں قربان کر دیا، جس کو بیل گاڑی کے پہیے سے باندھا گیا تو جب ہڈیاں ٹوٹتی تھی تو وہی فضلیہ کہتے تھے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول۔ جیل میں بھی جس کے دل کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے ٹوٹ نہ سکا، جو جیل کی تنہائیوں میں بھی بیوی بچوں کو یاد کرنے کی بجائے آمنہ کے لال کو یاد کرتے رہے، وہ فضل خیر آبادی۔ دوسری نسل علامہ عبداللہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد کی نسل نام نہیں لیتا، کچھ مدھم ہوئی، اس کے بعد کی نسل میں اور مدھم پن آیا، اور آج فضل خیر آبادی کی نسل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر۔ جب فضل خیر آبادی کے خاندان کے لوگ مرتد ہو سکتے ہیں، فضل کون ہے؟ کوئی معمولی ہستی ہے؟ وجہ
گھر میں اگر اسلامی ماحول کا ہے، یہ جمعہ کے دن صرف 2 رکعت کے لیے ٹوپی پہن لینا اور عید کے دن سر پہ رومال باندھ لینا، یاد رکھنا آنے والا دور بڑا بھیانک ہمیں بتائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانی کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے، جب تک بچے ہیں ان کو موڑ دو، ڈھال دو، اسلام کے سانچے میں ڈھال دو، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کرو۔ باپ برمنڈا پہن کر کے گھومے گا، چڈی پہن کر گھٹنے دکھائے گا تو بیٹے نے کب پورا لباس پہننا ہے؟ ماں کھلے سر جیو ولیمے میں شرکت کرے گی تو بیٹی نے کب دوپٹہ لینا ہے؟ یاد رکھنا فتنہ ارتداد صرف میمورنڈم، تحریک، جلسے، کانفرنس، درد غریب باتوں سے نہیں ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ اس کے لیے بہترین رکن ثابت ہو سکتا ہے، بہترین مجاہد ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک کام کرنا ہے، ہر آدمی صرف اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کر لے۔ کہتے ہو نا دنیا میں اسلام نافذ کریں گے، ارے دنیا میں اسلام نافذ کرنا ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ دنیا میں اسلام نافذ، لیکن تنہا اپنے گھر کا میں بادشاہ ہوں، میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں۔ تو جو سلطنت جو میری سلطنت میں میرے ماتحت ہیں، میں انہی کو سچا مومن بنا دوں، ہر گھر مومن بن جائے گا تو پورا محلہ مومن بن جائے گا، پورا محلہ مومن بنے گا، پورا گاؤں مومن بنے گا، پورا گاؤں مومن بنے گا، پورا شہر مومن بنے گا، پورا شہر مومن بنے گا۔ ملک میں ایمان کی لہریں اور لہلہاتی کھیتی دیکھی جائے گی، ملکوں میں ایمان نظر آئے گا انشاءاللہ، پوری کائنات پر اسلام کا پرچم۔ لیکن ہم نے محنت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے گا قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ہر کتاب پڑھانے سے پہلے قرآن پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سیریل نہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کے سائے میں پالنے کی کوشش کرو۔ اپنی بیٹیوں کو اگر بیٹیاں 5 لاکھ کا زیور مانگے دے دو، لیکن 50,000 کا اسمارٹ موبائل دینے کی غلطی مت کرنا۔ ہمارے بارے میں لوگ کیا رائے قائم کریں گے وہ چھوڑ دیجئے، لیکن آپ کے لیے نصیحت یہ ہے، یاد رکھنا جس مسلک میں ابھی مسلک اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی تھی، مسلک اعلیٰ حضرت صرف 1 2 3 نکات کا نام نہیں ہے میرے عزیز، مسلک اعلیٰ حضرت پورے مذہب کو سمیٹتا ہے، پورے مذہب کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں اپنے امام کا فرمان سنو، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، حدیث کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا کیا؟ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ، انہیں سورہ نور کی تعلیم دو۔ کیوں؟ سورہ یوسف کی تفسیر اس لیے نہ پڑھاؤ کہ اس میں ایک عورت کے عشق و محبت کی داستان آ گئی ہے، اتنی پاکیزہ اور پوتر عورت کی محبت کی داستان اگر قرآن کی تفسیر میں آ جائے تو احتیاط اور تقوی کے قریب یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ۔ اتنی مقدس خاتون کی محبت کی داستان اگر تفسیر میں آ جائے تو تفسیر پڑھانے سے بیٹیوں کو روکا جا رہا ہے۔ پاکستانی سیریل دیکھنے کی اجازت کس نے دے دی؟ ہاں میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرے جملے پہ غور کرنا، سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ، تفسیر الگ چیز ہے اور قرآن کی آیت الگ چیز ہے۔ قرآن پڑھانے کی تو بات کی گئی، تفسیر سورہ یوسف نہ پڑھاؤ، سورہ نور کی تعلیم دو۔ اندازہ فرمائے، غور فرمائے، سورہ یوسف کی تفسیر۔ اور کل لوگ حضرت زلیخا کو سمجھتے کیا ہیں؟ کتنی مقدس خاتون ہے حضرت زلیخا، ایک نبی کی بیوی ہے، کئی نبیوں کی ماں ہے۔ اور یاد رکھنا نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر سب کے نزدیک عیب نہیں مانا جاتا، لیکن بدکاری ہر مذہب میں عیب مانی جاتی ہے۔ اس لیے بعض انبیاء کی بیویاں کافرہ تو ہوئی، جیسے لوط علیہ السلام کی ایک بیوی، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی، لیکن کسی بھی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ نبی کی بیویوں کا تقدس یہ ہے کہ نکاح میں آنے سے پہلے بھی اللہ نے انہیں شیطانی حرکتوں سے محفوظ فرمایا۔ آپ جا کر کے دیکھ لیں تو اندازہ فرمائیں، یہ سیریلوں کا ماحول روکنا ہوگا، اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ شکی اس طرح کی بات کرتے، شکی نہیں ہے، زیادہ تر ارتداد کی لہر
جہاں جہاں پھیل رہی ہے وہ آزاد خیالی کا ماحول ہے، اس لیے ہمیں اس پہ محنت کرنا ہوگا، دین پہ محنت کرنا ہوگا، مذہب پہ محنت کرنا ہوگا، مسلک پہ اور اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول قائم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے مدارس کا وجود بے حد ضروری ہے، مدارس کا وجود بے حد لازمی ہے۔ لوگ مدرسوں کو اور علماء کو بڑی تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں 2 کوڑی کا ملا، 2 کوڑی کا مولوی، یہ بھی سازش ہے اس دین سے دور کرنے کے لیے کہ علماء سے دور کر دیا جائے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یاد رکھنا، جس کو 2 کوڑی کا ملا کہتے ہو نا بڑے اور جوان ہو کر، اگر یہ 2 کوڑی کے ملا نے تیرے باپ کا ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو تیری امی تیرے بابا کے لیے حلال نہ ہوئی ہوتی۔ علماء کی یوں توہین کرتے ہو، اندازہ فرمائے باپ کا جنازہ وہ پڑھائے، باپ کا نکاح وہ پڑھائے، تیری پیدائش ہو تو تیرے کان میں اذان وہ دے۔ میں نے کل ہی ایک گفتگو کی کہ اقبال نے تو کہا تھا ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دی، افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی۔ میں کہتا ہوں آج یہ جوان کیا کر لیں گے جو صرف بال سنوارنے لگے، فلمیں دیکھنے لگے، زنا کرنے لگے، شراب پینے لگے؟ ارے تم یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان دو گے؟ جو اپنے بیٹے کے کان میں پیدا ہونے کے بعد اذان دینے کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان دیں گے؟ وہ افریقہ کے تھکتے ہوئے صحراؤں میں کیا؟ ارے وہ گزر گئے، وہ قبروں میں چلے گئے اپنا اپنا حصہ لے کر۔ اٹھو، بیدار ہو جاؤ اور اپنی اہمیت کا اندازہ کرو۔ کوے کو غلاظت کھاتا ہوا دیکھ کر عقاب کبھی گندگی نہیں کھاتا، اس لیے دوسری قوموں کو زنا کرتے دیکھ کے ہم نے زنا نہیں کرنا، ہم زنا سے روکنے آئے، زنا کرنے نہیں آئے۔ دوسری قوموں کو تاش کے پتے کھیلتے دیکھ کے خود تاش کے پتے ہاتھ میں نہیں لینا، ہم تاش کے پتے کھیلنے نہیں آئے، ہم تاش کے پتوں کا خاتمہ کرنے آئے ہیں۔ کسی کو عورت پر پاپ کی نظر اٹھاتے ہوئے دیکھ کر تم نے نہیں دیکھنا، اللہ اکبر، کیونکہ ان کے پاس محمد الرسول اللہ کی مقدس زندگی نہیں، اس لیے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہے، اس لیے اپنی جوانی کی قدر کرو، جوانی کی اہمیت جانو، دین کے قریب آؤ، مذہب کے قریب آؤ۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس لیے علماء کی قدر کرو، سادات کی قدر کرو، مشائخ کی قدر کرو۔ ارے تم سے 1 منٹ پہلے اگر تمہارا جڑوا بھائی پیدا ہو جائے تو صوفیہ فرماتے اس کا بھی ادب تم پر لازم ہے کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے۔ جو 1 منٹ پہلے دنیا دیکھے اس کا بھی ادب تم پہ لازم ہے۔ تو وہ علماء جو نائب رسول ہو، وہ حفاظ جنہوں نے سینے میں قرآن سجایا ہو، وہ دارالعلوم جہاں 24 گھنٹے خدا کا ذکر ہوتا ہو، ہمیں اس کی تعظیم کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے دین زندہ رہے گا اس وقت جب تک کہ علم زندہ رہے گا۔ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے، اس لیے دین پہ محنت کیجئے، اسلام پہ محنت کیجئے۔ اور جاتے جاتے یہ کہہ دوں، ہر تعلیم پڑھاؤ بچوں کو، علم دین بھی پڑھاؤ، علم دنیا بھی پڑھاؤ، اور دنیا کے علم اتنے پڑھاؤ کہ اپنے بچوں کو 10ویں 12ویں پڑھا کر کے ڈراپ آؤٹ مت کر لو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، اتنی اعلیٰ تعلیم دو کہ نوکریاں ہمارے بچوں کو ڈھونڈنا نہ پڑے، ہمارے بچوں میں وہ صلاحیت ہو کہ ہمارے بچے قوموں کی ضرورت بن جائے، لوگ خود تلاش کریں۔ اتنی ہمیں ترقی کرنا ہے، اگر دنیا کی قوموں سے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے رہنا ہے، ایجوکیشن پہ ہمیں خوب محنت کرنی ہوگی۔ اپنے اخراجات پہ کنٹرول کیجئے اور ان اخراجات کو تعلیم کے نام پہ خرچ کیجئے۔ بلکہ یہ بھی کہتا ہوں تو لوگوں کو دقت آتی ہے، 1 لاکھ کی چادر پیر کے مزار پہ چڑھانے کی بجائے 1000 کی چادر چڑھا دیجئے اور 99,000 اپنے مرشد کے ایصال ثواب کے نام پر، تعلیم کے نام پہ خرچ کر دیجئے۔ ایک بندے کو تعلیم دو گے، کم سے کم 3 نسلوں کو سنوار لوگے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے آراس کے اخراجات کو کنٹرول کریں، جلسوں کے اخراجات کو کنٹرول کریں، شادیوں کے اخراجات کو کنٹرول کریں اور تعلیم پر توجہ دیجئے۔ 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا گنبد اور مینار مسجد پہ بنانے کی بجائے اچھے کالج، اچھی یونیورسٹیاں، اچھے اسکول قائم کیجئے، کیونکہ اونچے مینار کسی قوم کی بلندی کا اشارہ نہیں ہوتے، اچھے انسان کسی قوم کی بلندی کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی اچھی عمارتوں پہ محنت کرنے کی بجائے اچھے افراد بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر انسان تو رہ گئے لیکن بیٹے ختم ہو گئے، بیٹیاں ختم ہو گئی، بہویں ختم ہو گئی، بیویاں ختم ہو گئی، مائیں ختم ہو گئی، باپ ختم ہو گئے، انسان رہ گئے، رشتے ختم ہو گئے۔ وہ کیسے؟
بیٹے کے دل میں باپ کا وہ جذبہ نہیں ہے جو علی اکبر امام کے دل میں، میرے امام علی اکبر کے دل میں امام حسین کی عظمت تھی، تو انسان تو بچا، بیٹا کہاں رہ گیا؟ بہوؤں کے دل میں وہ انداز تعظیم نہیں ہے نا، وہ انداز تعظیم نہیں ہے۔ اللہ اکبر جو شہربانوں کے دل میں مولائے کائنات کے لیے تعظیم تھی، تو عورتیں تو بچی ہے، بہویں ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں گھر گھر جھگڑا کیوں ہے؟ میں نے کہا انسان رہ گئے، رشتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اسلام صرف انسانی ڈھانچے کے وجود کا قائل نہیں ہے، اسلام تو مقدس رشتوں کا قائل ہے، اسلام تو رشتوں کی بات کرتا ہے۔ اس لیے آئیے جو رشتے ہم بناتے ہیں ان کو نبھانے کی بجائے جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔